बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा गौसे आज़म बामन बेसरो सामा मदद दे किबलाए दी मदद दे काबा माँ मदद दे। नाजरीन, आपका मेज़बान मियाँ मोहम्मद एहसान हैदरी अलमरूफ मियाँ ग़ुलाम मोहम्मद पार्ट टी आपकी खिदमत में हर रोज़ की तरह बड़े अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता है और मैं यकीन रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, आपकी फैमिली खैरियत से होगी। ये जो महीना माह रमज़ान का अल्लाह ताला की तरफ से हमारी तरफ रहमान बनकर आया, वो बड़ी तेज़ी के साथ हमसे जुदा हो रहा है। जिस तरह के नाज़रीन, आज 13 रमज़ान मुकम्मल हुए, हम 14 रमज़ान की सहरी के नूर की तरफ हमारा सफ़र जारी है। माह रमज़ान की रातें भी बरकतें वाली हैं और ये दिन भी बरकतों वाले हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से पहला अशरा मुकम्मल, इस वक्त हम दूसरे अशरा में हैं। पहला अशरा रहमत का अशरा था और ये बख्शिश का मग़फ़िरत का अशरा है। अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे से खुद फरमाती है कि मेरी बारगाह में आ और आकर तौबा कर। तू तौबा करेगा तो मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। ये जो महीना अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने बंदों को अता किया है, ये महीना रहमतों से भरा महीना है, बख्शिश का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है। और अल्लाह पाक की ज़ात ने ये महीना भी अपने प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अता किया। और इस महीने में अल्लाह पाक की ज़ात ने कुरान पाक को नाज़िल किया और नाज़िल भी सीना मुस्तफ़ा पे किया। अल्लाह पाक ने जब कुरान को इस कायनात में नाज़िल करना था तो समुंदर से कहा, क्या समुंदर, मैं तुझ पे कुरान को नाज़िल कर दूँ? समुंदर कहने लगा, ए अल्लाह, मैं इसका वज़न, इसकी तजल्लियात, इसका नूर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सूख जाऊँगा। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने पहाड़ों से कहा कि मैं कुरान का नज़ूल क्या पहाड़ों तुम पे कर सकता हूँ? तो पहाड़ों ने अर्ज़ की, अल्लाह, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम पे ये कुरान नाज़िल हुआ तो हम रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने सीना मुस्तफ़ा को पसंद किया और अपने महबूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा काली कमली वाले आका, आमिना के लाल, ज़हरा के बाबा, हसनैन करीमैन के प्यारे नाना के सीने पे अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कुरान को नाज़िल किया। जो लोग कुरान से प्यार करते हैं, कुरान उनसे प्यार करता है। जो कुरान की इज़्ज़त करते हैं, कुरान उनकी इज़्ज़त करता है। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा ज़िक्र करूँगा। अगर तू मेरा ज़िक्र बंदों में करेगा, तो कुरान फरमाता है और अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि अगर तू मेरा ज़िक्र बंदों में करेगा तो मैं तेरा ज़िक्र फरिश्तों में करूँगा। नाज़रीन, वो इंसान कितना खुश नसीब है जो कुरान की तिलावत करता है। जो कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनके सीनों में नूर पैदा कर देता है। नूर
وہ نور سے بھرپور ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت قرآن کے صدقے، نزول قرآن کے صدقے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے یا تلاوت کو سماعت کرتا ہے، تو قرآن اسے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک ہے اور قرآن سے محبت کرنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مہینہ، ماہ رمضان کا یہ مہینہ، یہ ہماری طرف اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آیا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ اس کی میزبانی کریں، مہمان نوازی کریں کہ یہ مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں ماہ رمضان پر، یہ ایسا مہمان ہے، یہ آیا ہے تو پوری دنیا کو یہ نواز کے جا رہا ہے۔ یہ ایسا مہمان ہے کہ یہ نواز کے جا رہا ہے اور لوگوں کا بھلا کر کے جا رہا ہے۔ اور اس مہینے میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو 70 نیکیوں کے برابر ملے گا۔ اگر آپ نے 1 روپیہ اللہ کی راہ پہ خرچ کیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں 70 روپے کے برابر ہو۔ اگر آپ نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، کسی غریب کی خدمت کی، کسی بیوہ پہ، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو بہت پسند کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے بندے میری بارگاہ میں آ، اور آ کر گڑ گڑا کر توبہ استغفار کر۔ جب تو توبہ استغفار کرے گا تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ جو توبہ ہے نا ناظرین، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ گناہ گار، یہ بندہ گناہ گار ہے اور میں پروردگار ہوں۔ جب گناہ گار پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے تو پروردگار خوش ہوتا ہے کہ یہ گناہوں سے بھرا میری بارگاہ میں آیا ہے، تو میں اس کا رب ہوں، میں اس کا مولا ہوں، میں اس کا اللہ ہوں۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ اب غور کریں، آپ کی ماں ہے، کتنا آپ سے پیار کرتی ہے، ذرا سی آپ کو تکلیف ہو جائے وہ برداشت نہیں کرتی۔ اگر آپ کو سردی لگ رہی ہو وہ برداشت نہیں کرے گی، اگر بھوک لگ رہی ہو برداشت نہیں کرے گی، اگر آپ روئیں گے تو سارے کام چھوڑ کر آپ کو اٹھا لے گی اور سینے لگائے گی۔ یہ اسے ماں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اے بندے میں 70 ماؤں سے بڑھ کر تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ نیک عمل کرنے چاہیے، غیبت مت کریں، جھوٹ مت بولیں، اور اچھی گفتگو کریں، اچھے دوستوں میں بیٹھیں، علم کی محفل کو تلاش کریں، وہاں پر بیٹھیں، کچھ نہ کچھ علم حاصل کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ صحابہ ایک جگہ پر اکٹھے تھے اور وہاں پر علمی گفتگو ہو رہی تھی دین کے متعلق۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھ گئے تو صحابہ کی گفتگو سن رہے تھے۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی علم کی جو محفل ہوتی ہے اسے پسند کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث نبوی ہے کہ اگر اے میرے صحابہ تمہارا جنت کے باغوں سے گزر ہو تو کچھ کھا لیا کرو، کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے؟ تو جنت کے باغ کون سے ہیں جہاں پر ہم جائیں اور جا کر اس جنت کے پھل کھائیں؟
قریب آقا نے فرمایا جس جگہ پر اللہ کے ذکر کی محفل ہو وہ اس طرح ہے جیسا جنت کا باغ ہے، اگر آپ اس میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے جنت کے پھل کھا لیے۔ یہ حدیث نبوی کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر نازل کیا۔ تو جس طرح کہ میں نے آغاز میں عرض کی کہ یہ جو عشرہ ہے یہ بخشش کا عشرہ ہے، بخشش کا۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے زندگی میں ماہ رمضان کو پایا اور اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروائی، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ وہ شخص خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اس نے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ناظرین، ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے اگلے سال بھی ہم زندہ رہیں گے اور ماہ رمضان کو پائیں گے۔ اس کا ہمارے پاس کوئی بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اگلا رمضان ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن جو آیا اس سے تو فائدہ اٹھائیں، اس سے تو فائدہ لیں، تو توبہ استغفار کریں، کوشش کریں کہ آپ نے سحری کے وقت اٹھنا تو ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے نماز تہجد ادا کریں، نوافل پڑھیں۔ جب نوافل پڑھ لیں، آپ کی فیملی جب کھانا تیار کر رہی ہو سحری کا تو کچھ دیر کے لیے قرآن کھولے اور اس کی تلاوت کریں۔ تو جب تم تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر رحمت کی بارش اور آپ پہ انوار و تجلیات کی بارش ہوگی، آپ کا گھر پاک ہو جائے گا، فرشتے آپ کے گھر کا طواف کریں گے کہ یہ گھر وہ گھر ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر میں سحری کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر میں اس فیملی کے لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اور کوشش یہ کیا کرو کہ آپ نے جب فجر کی نماز ادا کرنی ہو مسجد میں جا کر کریں، لیکن سنتیں جو ہیں وہ اپنے گھر پڑھیں، اپنے گھر کو بھی مسجد بناؤ، اپنے گھر میں بھی نماز پڑھو، سنتیں پڑھو، اور فرض اگر پڑھ لیے ہیں ظہر کے تو جو باقی نماز رہ گئی ہے وہ آگے گھر پڑھو۔ اب گھر پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو آپ کے بچے ہیں نا وہ آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاپا، ہمارے والد، ہمارے ابو نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ نماز گھر میں پڑھیں گے تو ان پہ بھی لازم اثر ہوگا۔ یہ میرے چھوٹے چھوٹے میسیج تھے جو میں نے آپ کی نظر کیے، آپ کی سماعتوں کی نظر کیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک اور میرا میسیج ہے، آپ نے جب بھی کسی عالم دین کا خطاب سنیں نا تو پہلے اسے چیک کریں یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خطاب اس عالم دین کا سنیں جو حضور غوث اعظم کا نوکر ہو، حضور سیدی مرشدی داتا غریب نواز کا ماننے والا ہو، اور اہل بیت کا ماننے والا ہو، صحابہ کا ماننے والا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر اور ناظر اور نور سمجھتا ہو۔ اس کا جب آپ خطاب سنیں گے تو آپ کے دل کے اندر نور کی روشنی پیدا ہوگی اور آپ کے بڑے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ کے جسم کے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں باعمل اور صحیح عقیدہ علماء کے خطابات بیان سننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں پروگرام کے آغاز کی طرف بڑھ رہا ہوں اور آج کے ہمارے اس پینل میں ظہر رمضان ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم پہ اور اس نور بھری ٹرانسمیشن میں بڑی بڑی معتبر شخصیات اس وقت قلبہ فروغ ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے ان شخصیات کو
بڑے اعزازوں سے نوازا ہے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑا ان کے لیے اعزاز یہ ہے کہ یہ حضور کریم آقا کے ثنا خوان ہیں۔ سب سے بڑا اعزاز یہی ہے۔ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہ لوگ کہتے ہیں مجھے ثنا خوان مصطفیٰ۔ سب سے بڑا اعزاز ان کو یہ ملا ہے کہ یہ جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ثنا خوان مصطفیٰ جا رہا ہے۔ اگر کسی بس میں سفر کرتے ہیں تو لوگ اشارے سے بات کرتے ہیں، وہ جو فلاں سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ حضور پاک کا ثنا خوان ہے۔ ناظرین، یہ کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے نعت خوانوں کے لیے، اور نعت خوانوں کو بھی چاہیے کہ اس اعزاز کا پہرا دیں کہ یہ کوئی لوگ عام لوگ نہیں ہیں، یہ خاص لوگ، جیسا لوگ کہتے ہیں وی آئی پی، یہ بھی وی آئی پی ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ گدائے مصطفیٰ ہے، ثنا خوان مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک جتنے بھی ثنا خوان ہیں، جس شہر میں ہے، جس ملک میں ہے، اللہ پاک سب پہ اپنی نظر کرم عطا فرما اور ان کو اور خوبصورتی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، جس طرح میں ہر روز تعارف کرواتا ہوں آنے والے معزز مہمانوں کا، تو آج بھی میں آج کی ظہور رمضان ٹرانسمیشن میں جو ثنا خوان تشریف لائے ان کا تعارف کرا رہا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان نعت خوان قاری عبدالرحمن نظامی، ملک کے ممتاز معروف نعت خواں حضرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ فروغ نعت کے حوالے سے ان کی قابل قدر خدمات ہیں۔ ماشاءاللہ نعت گو شاعر بھی ہیں۔ غازی آباد لاہور میں فروغ نعت اکیڈمی کے پرنسپل بھی ہیں۔ ان کی اکیڈمی سے کافی نعت خواں حضرات فیض یاب ہو چکے ہیں۔ ان کے کافی شاگرد بھی ہیں۔ علاوہ یہ عالم اسلام کے عظیم نعت گو اور ممتاز نعت خواں الحاج نذیر حسین نظامی کے سینئر ترین شاگرد ہیں۔ میں محترم قاری عبدالرحمن نظامی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ظہور رمضان ٹرانسمیشن کا حسن بنے، اور آپ نے ہمیں زینت سے بخشا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر رحمت کی بارش عطا فرمائے، اور یہ جو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں اور نعت لکھتے ہیں، اس نوکری کو، اس عقیدت کو، اس محبت کو، اس چاہت کو، اس لگن کو اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قاری عبدالرحمن نظامی صاحب، حضور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا۔ آپ نعت اکیڈمی کے پرنسپل بھی ہیں، اور آپ کی محبت اور آپ کی جو یہ لائف ہے یہ بڑی مصروف ہے۔ میں آپ کا شکر گزار کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ابھی میں آپ کی طرف پھر دوبارہ آؤں گا۔ تو ہمارے پاس ایک اور مہمان ثنا خوان مصطفیٰ، ماشاءاللہ اللہ پاک کی ذات نے کم عمر میں ان کو بڑے مقام سے نوازا، بڑے اعزاز سے نوازا۔ مرکزی محفلوں میں یہ نقابت کرتے ہیں۔ آج ظہور رمضان ٹرانسمیشن کی اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے جناب محترم صاحبزادہ حافظ حامد رضا فریدی۔ ناظرین، بصیر پور میں ایک بہت درد دل، درد کی دنیا رکھنے والے نعت گو شاعر محمد اکرم دردی توگیری کہ یہ نواسہ ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ یہ محمد اکرم دردی توگیری بصیر پوری کہ یہ نواسہ ہے، تو میرا دل خوش ہوا۔ میرا بھی ان کے ساتھ وقت گزرا ہے،
تو میں ان کے کلام بھی پڑھتا رہا ہوں. کافی محفلوں میں ان کے ساتھ میری ملاقات رہی ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جناب محترم حافظ حامد رضا فریدی آج ظہور رمضان ٹرانسمیشن میں اپنا حسن، اپنی محبت، اپنا پیار لے کر تشریف فرما ہوئے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنا لمبا سفر کر کے ماشاءاللہ ظہور رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے. آپ کے آنے کا شکریہ میں خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، ایک اور بڑی شخصیت ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا، اور یہ حال ہی میں عمرہ کر کے آپ تشریف لائے اور فیضان مدینہ، فیضان مکہ، فیضان خانہ کعبہ یہ لے کر ظہور رمضان ٹرانسمیشن کا حسن بنے. اور سب سے بڑی بات کہ ان کی نسبت بہت بڑی ہے. پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الحسنی والحسینی گیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ ہے. اور جب مجھے آپ نے بتایا کہ میں بیعت ہوں حضور شہزادہ غوث الورا، نواسہ رسول، آل نبی، اولاد علی، گلشن زہرا کے پھول، پیر سید عبدالقادر محی الدین، آپ ان کے مرید ہیں، تو یہ فیض سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی کی بارگاہ سے یہ چل رہا ہے. اور یہ سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی قدوۃ الاولیاء، یہ شہزادہ غوث الورا ہے، غوث اعظم کا نور ہے اور ان کے چشم چراغ ہیں. تو ہماری اس ٹرانسمیشن میں اسی در کے نوکر اور اس در سے فیض حاصل انہوں نے کیا. آج ظہور رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے جناب محترم محمد عمران قادری صاحب. ہم آپ کے حضور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ظہور رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. آپ کا شکریہ، خوش آمدید. اور ابھی مجھے محمد عمران قادری صاحب نے بتایا جڑے دل وچ رکھتے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. اتھے جانا کھیڈ مقدراں دی، کوئی دھن دولت دی کھیڈ نہیں. کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لیندے نے. کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لیندے نے. لیکن ناظرین، میں نے ذکر کیا ہے تو محمد عمران قادری صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے تازہ تازہ مدینہ دیکھا ہے اور تازہ تازہ حضور کے گنبد خضرا کا دیدار انہوں نے کیا ہے. وہی نقشہ ان کی آنکھوں میں ہے. اور ناظرین دیکھیں، یہ عمرہ کر کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اتنا پسند کیا ہے تو ان کو پھر ٹکٹ مل گئی. اور جس نے ان کو ٹکٹ دی ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں، عزت میں، مال میں، جان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما. کہ جس نے محمد عمران قادری کو ٹکٹ دی ہے اور اس ٹکٹ پہ یہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک جنہوں نے ابھی تک مدینہ نہیں دیکھا، اس ماہ رمضان کے صدقے اللہ ان کو مدینہ دکھا دے. اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ بار بار جائیں. اس وقت ماشاءاللہ مدینہ کی گلیوں میں میلہ لگ گیا ہے، اور اس شوق مصطفیٰ کا میلہ رمضان المبارک میں حضور پاک کی بارگاہ میں عاشقوں کا میلہ لگتا ہے. میلہ ہے جی. عرشی بھی آ رہے ہیں، عرشی بھی آ رہے ہیں اور فرشی بھی جا رہے ہیں. عرشی بھی آ رہے ہیں، فرشی بھی جا رہے ہیں. میلہ لگا ہوا ہے،
سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں، کر لو ستم جو کرنا، کر لو ستم جو کرنا، کر لو ستم جو کرنا، یہ بلال کہہ رہا ہے سرکار کی گلی میں، یہ بلال کہہ رہا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں۔ ناظرین، میں حمد باری تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حمد سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا، تو قرہ حضرات ہمارے رابطے میں ہیں۔ کل الحمدللہ بہت بڑے زینت القرہ، قاری القرہ، نجم القرہ، عین القرہ، شمس القرہ، قاری محمد اقبال سعیدی ملتان سے، ماشاء اللہ پروگرام کو کر صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کل ہمیں وقت دیا، اور ناظرین نے آپ کو بہت لائک بھی کیا اور بڑا پسند بھی کیا، اور آپ نے جس انداز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی، میں یقین رکھتا ہوں کہ جو ناظرین آپ کی تلاوت کو سن رہے تھے ان کے دل مدینہ بن گئے ہوں گے، اور اس وقت کافی حضرات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں میں ان کو بڑے ادب سے سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان کے صدقے جو اس ظہور رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کے نصیبوں میں مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بیمار دیکھ رہا ہے تو بیمار کربلا امام زین العابدین کی عظمتوں کے صدقے اسے شفا عطا فرما دے۔ اگر کوئی بے اولاد دیکھ رہا ہے تو اسے حسنین کریمین کے لنگر سے مالک اولاد عطا فرما دے۔ اگر میری کوئی بہن دیکھ رہی ہے، مالک اس پہ اپنا کرم فرما۔ اگر میری ماں دیکھ رہی ہے اس پہ کرم فرما، اگر بچی دیکھ رہی ہے اس پہ کرم فرما۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جو ہماری اس ٹرانسمیشن کو ہر روز دیکھتے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں صرف چھوٹی سی عرض کروں گا ناظرین کہ آپ اس پروگرام کو آگے شیئر کریں۔ جب آگے شیئر کریں گے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے شیئر کیا تو ایک شخص بھی اگر وہ اہدنا الصراط المستقیم کے پلیٹ فارم پہ آ گیا، قیامت تک اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، برائے مہربانی میں عرض ہی کر سکتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پروگرام کو شیئر کریں۔ میں بڑھ رہا ہوں قاری عبد الرحمن نظامی، نعت گو شاعر، ان کی پوری زندگی حضور پاک کی نعتیں پڑھتے گزری، اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ لکھنا بھی شروع ہو گئے، اور میں نے ان کی بھرپور جوانی دیکھی ہے۔ میں چھوٹا سا ہوا کرتا تھا تو اس وقت ان کا بڑا نام تھا، اور یہ اپنے استاد کے باادب شاگرد ہیں، اور میں نے جب بھی ان کو استاد کے ساتھ دیکھا تو یہ ایسے ہاتھ باندھ کر اپنے استاد کے سامنے کھڑے ہوتے اور بڑی کم آواز میں ان سے گفتگو کرتے۔ آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ استاد کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی۔ وہ کہتے تو استاد نہیں، میں استاد ہوں۔ ناظرین میری بات سن لیں، نعت خانوں کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، جو نعت خاں بن رہے ہیں، ادب میں سب کچھ ہے۔ جو باادب ہوتے ہیں وہی بامراد ہوتے ہیں۔ کوشش کریں اگر آپ کا کوئی استاد ہے تو اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، پھر آپ کو فیض ملے گا، پھر آپ کی بات بن جائے گی۔ میں الحاج محمد اعظم چشتی حسان پاکستان ان کا شاگرد ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ میں ان کی کس طرح خدمت کرتا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے پاس بٹاتے، پھر مجھے سر بتاتے تھے، الاپ بتاتے تھے، انداز بتاتے تھے، اس کو کیسے اٹھانا ہے، کیسے نیچے لانا ہے، کیسے کھلارنا ہے۔ تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر وہ مجھے اترا چڑھا بتاتے۔ انہوں نے اپنا سارا فن مجھے دیا، میں نے ادب میں سب کچھ دیا۔ تو جو نعت خواں بن رہے ہیں اگر ان کے استاد ہیں
تو استاد سے کچھ لینے کے لیے ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے قاری عبدالرحمن نظامی صاحب میں ادب دیکھا، اور انہوں نے اپنے استاد محترم الحاج نذیر حسین نظامی صاحب کی خدمت کی۔ اس خدمت کا صلہ ان کو آج تک ملا ہے۔ ان کے اور بھی بڑے شیر تھے، ختم ہو گئے، نام مٹ گئے، نشان پر، لیکن یہ آج بھی زندہ ہے، زور رمضان کا حسن بنے ہوئے ہیں جی۔ تو اب ان کی آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی۔ میں عرض گزار ہوں قاری عبدالرحمن نظامی نعت کو شاعر حمد باری تعالیٰ ناظرین آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ نے بڑی لگن، بڑی چاہت، بڑی توجہ، بڑے پیار کے ساتھ ان کو سناتے ہیں۔ تیری رحمتیں تو ہیں بے بہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تیری دو جہان پہ ہے عطا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تیری حمد ہی لب بام ہو، میرے دل میں تیرا قیام ہو، میرے دہن پہ ہو یہی دعا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سب چاند تارے یہ کہکشاں تیری رحمتوں کے ہیں یہ نشان، اللہ اللہ اللہ۔ سب چاند تارے یہ کہکشاں تیری رحمتوں کے ہیں یہ نشان، سبھی کر رہے ہیں تیری ثنا، سبھی کر رہے ہیں تیری ثنا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، سبحان اللہ۔ ہر ایک کا تو حبیب ہے، رگ جان سے بھی تو قریب ہے، واہ 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 واہ۔ ہر ایک کا تو حبیب ہے، رگ جان سے بھی تو قریب ہے، ہر ایک
کا تو کرے بھلا ہر ایک کا تو کرے بھلا اے میرے خدا میرے خدا اے میرے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تیرا ذکر ورد زبان ہو میری تجھ پہ صدقے یہ جان ہو میری اور کوئی نہ استعداد اے میرے خدا اے میرے خدا میاں صاحب مکہ جناب جی جی ہے تیرے کرم کا ہی آسرا جو جہان میں ہے مجھے ملا ہے تیرے کرم کا ہی آسرا جو جہان میں ہے مجھے ملا ہے لبے نظامی پہ یہ صدا ہے لبے نظامی پہ یہ صدا اے میرے خدا اے میرے خدا تیری رحمتیں تو ہے بے بہا اے میرے خدا اے میرے خدا تیری رحمتیں ہیں بے بہا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا وڈیاں مہراں والے آسائیاں وڈیاں مہراں والے آسائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ قاری عبدالرحمن نظامی اللہ کی بارگاہ میں حمدیہ اشعار پیش کر رہے تھے اور ناظرین یہ کلام یہ حمد ان کی اپنی لکھی ہوئی تھی اس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ نعت گو شاعر بھی ہیں نعت پڑھتے بھی ہیں اور نعت لکھتے بھی ہیں یہ ان کو دو اعزاز اللہ پاک نے عطا کیے نعت پڑھتے بھی ہیں اور نعت لکھتے بھی ہیں اور جو حضور پاک کی نعت لکھتے ہیں نا وہ عام لوگ نہیں ہوتے خاص لوگ ہوتے ہیں نعت عام بندہ لکھ ہی نہیں سکتا یہ بھی اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ شاعر تھے لیکن شاعر دربار رسالت کے نہیں تھے شاعر نعت کے نہیں تھے وہ لوگوں کے قصیدے لکھتے تھے لوگوں کے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے اب قصیدے لکھتے لکھتے وہ بیمار ہو گئے فالج کا اٹیک ہو گیا اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے وہ جن کے امام شرف الدین بصیری قصیدے لکھتے رہے نا
کوئی بھی خبر لینے نہ آیا، تماداری بھی کرنے نہ آیا، بڑے پریشان، یار میں تو اتنی تعریفیں لکھتا رہا ہوں ان بادشاہوں کی، تو آج تو میری کوئی خبر لینے بھی نہیں آیا کہ بصیری بیمار پڑا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کی رحمت نے چن لیا امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو شاعر تھے نا، دل میں بات آئی کہ اے شرف الدین، کاش تو نے محمد عربی کی بھی نعت لکھی ہوتی، کاش تو نے حسنین کے نانا کی شان لکھی ہوتی، کاش تو نے آمینہ کے لال کی شان لکھی ہوتی، کاش تو نے رب کے محبوب کی شان لکھی ہوتی۔ اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ جو بوڑھیا، جو کافرہ عورت آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، جب وہ بیمار ہوئی تو حضور اس کے گھر اس کی خبر لینے چلے گئے، تیمارداری کرنے چلے گئے۔ تو وہ جو عورت تھی نا، وہ بوڑھیا جو کوڑا پھینکتی تھی، سارا دن وہ کوڑے کو اکٹھا کرتی، کچرے کو، تو جب سرکار دو عالم کا اس کے گھر کے پاس سے گزر ہوتا تو کوڑا اوپر پھینک دیتی۔ تو سرکار دو عالم نے کبھی بھی برا نہیں منایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ عورت کوڑا پھینکتی، اس کو منع کرو۔ آپ نے فرمانا ناظرین، یہ کوڑا پھینک کر ہم پر اگر خوش ہو رہی ہے تو کوئی بات ہے، اس کا کام ہے کوڑا پھینکنا، ہمارا کام ہے اس کے لیے دعا کرنا۔ اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ ہمارے آقا اس کائنات میں رحمت بن کر آئے۔ رحمت کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتی۔ میں نے اسٹڈی کی ہے، سرچ کی ہے انبیاء کے متعلق، بڑے بڑے انبیاء نے بد دعائیں کی، بڑے بڑے انبیاء نے بد دعائیں کی اپنی قوم کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے پیارے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظمت، اس شان سے نوازا ہے کہ لوگوں نے پتھر مارے، آقا نے دعا کی، لوگوں نے آپ کی راہوں میں کانٹے بکھیر دیے تو دعائیں کی۔ ایک عورت تھی تو بولے فجر کے وقت سے پہلے حضور جب مسجد کی طرف تشریف لاتے گھر سے، تو جس رستے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آتے نا، تو وہ ایک بوڑھیا تھی، وہ کانٹے ڈالتی، کانٹے کھلار دیتی، ہاں جی، کہ حضور پاک اس کانٹوں سے جب گزریں گے تو وہ تکلیف ہوگی، تو وہ مسجد میں نہیں آئی۔ ناظرین غور کریں، رحمت للعالمین کس سے کہتے ہیں؟ ہمارے آقا اس کائنات میں رحمت بن کر آئے، اور رحمت دو جہاں بن کر آئے، رحمت ہر عالم بن کر آئے۔ یہ خالی انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، کائنات کی ہر چیز کے لیے ہمارے آقا رحمت بن کر آئے، رحمت بن کر آئے۔ تو ایک مرتبہ حضور قاری عبد الرحمن نظامی صاحب حضور جب آئے نا تہجد کے وقت، دیکھا ایک عورت نا کانٹے رستے میں ڈال رہی ہے، تو آپ آ کر نا اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، حامد صاحب آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بندی، یہ تو کانٹے کیوں ڈال رہی، یہ کانٹے کیوں کھلا رہی؟ تو وہ کہنے لگی ایک محمد ہے، ایک محمد نامی شخص ہے، وہ یہاں سے گزرتا ہے اور یہ کانٹے میں اس کے لیے یہ بکھیر رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس سے کانٹے اس کی تلیوں میں لگیں گے، چبھیں گے، تو وہ مسجد کی طرف نہیں آئے گا اور میں خوش ہو جاؤں گی۔ اس نے مسجد میں آنا بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو میں ان کانٹوں پہ چل کر دکھاؤں، ان کانٹوں پہ چل کر دکھاؤں؟ تو وہ عورت کہنے لگی آپ تو اتنے حسین ہیں، آپ تو اتنے خوبصورت ہیں،
آپ تو عام انسانوں جیسے نہیں ہیں، تو یہ کانٹے تو میں نے آپ کے لیے نہیں کھلا رہے، میں نے تو محمد کے لیے کھلا رہے۔ آپ نے فرمایا میں وہی محمد اللہ 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 ہیں۔ غور کریں ناظرین، ذرا غور کریں، اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین، اسے کہتے ہیں۔ تو وہ عورت اسی وقت گر گئی، کہنے لگی اگر تو وہ محمد ہے تو میں یہاں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، تم ہی اللہ کے رسول۔ تو ناظرین، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اب وہ بڑے پریشان، تو دل میں بات آئی کہ کاش تم نے ایک محمد عربی کی بھی نعت لکھی ہو، محمد عربی کی نعت لکھی ہو، تو وہ تو بیماروں کے گھروں میں جا کے خبریں لیتی۔ ناظرین، میرے پاس بڑے بڑے واقعات ہیں، میں سرچ کرتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، میرے پاس کتابیں ہیں، میں پڑھ کر یہاں پر پہنچتا ہوں، اور میں کبھی کچی بات نہیں کرتا جس کی دلیل نہ ہو، میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی میرے سے بات، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ میسیج کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ جو تھے نا امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان پہ کرم کیا، قلم اٹھائی، پیپر لیا، لے کر قلم سے لکھتے ہیں مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب یہ قصیدہ، اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ قصیدہ کہتے ہیں کسی کی شان میں لکھا جائے، بردہ کہتے ہیں چادر کو، اس چادر والا قصیدہ، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے وہ قصیدہ بردہ شریف، اس کے 100 کے قریب اشعار ہیں، تو جب آپ نے لکھا نا تو لکھ کے اپنے سرہانے رکھ دیا کلام کو، تو آنکھ لگی۔ جب آنکھ لگی تو ناظرین، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ، اللہ عظمت والے آقا محمد ہمارے بڑی شان والے، آپ خواہ میں تشریف لے آئے، اللہ خواہ میں تشریف لے آئے تو فرمایا اے شرف الدین، تیرا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا، جب تو کسی بادشاہ کا قصیدہ لکھتا تو پھر جا کر بادشاہ کے دربار میں اسے سناتا، تو جب وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا تو پھر تجھے انعامات سے نوازتا۔ آج میں محمد کو بھی قصیدہ سنا، اللہ تو نے قصیدہ میرا لکھا ہے، میں سننے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، سنا میرا قصیدہ۔ اللہ، امام شرف الدین بصیری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، عمران صاحب، کہ امام شرف الدین بصیری نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ محمد سید القونین والثقلین۔ اللہ، ناظرین، جب قصیدہ پڑھا حضور پاک خوش، تو کریم آقا اپنا قصیدہ سن بھی رہے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی، اللہ۔ قصیدہ پڑھنے والے شرف الدین بصیری، سننے والے آمینہ کے لال، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، طٰہٰ کی شان والے، مزمل کی شان والے آقا خود کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اب جو قصیدہ تھا وہ ناظرین جب مکمل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، ید اللہ والا ہاتھ، وہ اس کے جسم پہ پھیرا، اور جو اس وقت حضور پاک نے اپنے کاندھوں پہ چادر اوڑھ رکھی تھی، مدثر کی چادر، مزمل کی چادر، وہ آپ نے اتاری اور کہا وہ بادشاہ بھی تجھے کچھ دیتا تھا، آج محمد بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اب یہ معاملہ ہے خواب کا،
جب وہ حضور پاک تشریف لے گئے تو امام شرف الدین بصیری کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے میں خوشبوئیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، جس راہ چل دیے وہ کوچا وہ گھر وہ اتر تو دیکھا فالج ختم۔ یہ قاری عبد الرحمن نظامی صاحب آپ نعت گو شاعر ہیں، تو میں ان شاعروں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو حضور پاک کی نعتیں لکھتے ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں۔ تہجد کے وقت یہ قلم لیتے ہیں اور اشعار ڈھونڈتے ہیں، تصورات میں ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا اشعار حضور کی بارگاہ میں لکھا جائے، کون سا لفظ لکھا جائے۔ تو یہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کی پرواز بڑی بلند ہوتی ہے، یہ کبھی سدرہ پہ پہنچ جاتے ہیں، ہاں جی، کبھی لامقام پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی مدینے کی گلیوں کے چکر کاٹتے ہیں، کبھی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، کبھی گنبد خضرا کا نظارہ۔ تو انہوں نے نا قلم سے بند کرنا ہوتا ہے عظمت مصطفیٰ کو۔ تو ناظرین، امام شرف الدین بصیری نے دیکھا کہ چادر پاس پڑی، فالج ختم ہو گئی، تندرستی آ گئی، تو دن چڑھا تو آپ اب گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ لوگ اگر مجھ سے پوچھے کہ امام شرف الدین تو بیمار تھا، تو فالج کا مریض تھا، تو یہ تجھے رات کس طرح شفا مل گئی، تو تندرست ہو گئی؟ تو اگر میں کہوں کہ یہ چادر حضور پاک کی ہے، کون مانے گا؟ ہاں جی، تو یہ دل میں خیال، دل میں وسوسے لے کر جب امام شرف الدین بصیری بازار میں نکلتے ہیں، اسے ایک مست درویش ملتا ہے اور کہتا ہے امام شرف الدین تجھے مبارک ہو، مبارک ہو شرف الدین بصیری، تجھے مبارک ہو، رات جو تو نے قصیدہ محمد عربی کو سنایا مجھے بھی سنا دے۔ دیکھو غور کریں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ حضور پاک آج کس امتی کی خواب میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، آج کس کو دیدار سے نوازا ہے۔ داتا صاحب کو سارا علم ہے، غوث پاک کو سب علم ہے کہ آج سرکار نے کس پہ کرم فرمایا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ خوابوں کو بھی جانتے ہیں کہ کس کس کی خواب میں مدینے والا آج اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بے حد حضور پاک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں یقین رکھتا ہوں کہ میری گفتگو آپ پسند کر رہے ہوں گے اور میں بڑی خوبصورت باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اب میں بڑھ رہا ہوں، ہماری آج ظہور رمضان ٹرانسمیشن میں کم عمر کے نقیب تشریف لائے ہیں۔ یہ نقابت بڑی مشکل ہوتی ہے، نعت پڑھنا آسان ہے، نقابت کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ نعت کو اس نے اشعار پڑھنے 5-6 اشعار پڑھ لے گا، لیکن جو نقیب ہوتا ہے نا، اس نے پروگرام کو چلانا ہوتا ہے، اس نے آنے والے مہمان کو پروٹوکول سے بھی نوازنا ہے، پھر اس کا نام لینا ہے، محفل کو باندھ کے رکھنا ہے، محفل کو کنٹرول میں رکھنا ہے کہ اس کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے۔ تو یہ نقیب کا بڑا کام ہوتا ہے۔ آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان حافظ حامد رضا فریدی، جو نعت گو شاعر محمد اکرم فریدی دردی توگیری بصیر پوری کے نواسہ ہیں، آج ظہور رمضان ٹرانسمیشن کا حسن ہے۔ تو آپ جس طرح محفل میں نقابت کرتے ہیں آپ اسی طرح کریں، اور میرا کوئی آپ کے سوال نہیں ہے، جو آپ کا انداز ہے ایزی ہو کے آپ نے اپنا میسیج ناظرین کو دینا ہے۔ جی سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں اعلامیہ غلام محمد پارٹی اور ظہور رمضان کی پوری ٹیم کا
جنہوں نے ناچیز کو اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں فرمایا، اور یہ ظہور رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم مبارکباد کی بھی مستحق ہے۔ تو آگوں اللہ پاک ان کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنی پاک اور عظیم بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حضرت صاحب، آپ نے جو ابھی واقعہ سنایا ہے نا، جی جی میں بہت غور سے سن رہا تھا اور میرے علم میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ جی جی بس اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ غم دل مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، غم دل مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہی ایسا، اللہ 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 اللہ، غم دل مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، اللہ اللہ، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، اللہ، خدا سے بھی ملاتا ہے کیا بات ہے، کیا بات، محمد نام ہی ایسا ہے۔ اور جو حضرت صاحب آپ نے کہا کہ پیغام، میں ابتدا میں پیغام اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں کی بہت ساری مصروفیات ہیں، جی جی پر چھوٹی عمر کا جو ایکسپیرینس ہے، جو تجربہ ہے، اس میں جو میں نے چیز آبزرو کی ہے، جو میں نے چیز ڈھونڈی ہے، جو میرا تجربہ کہتا ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں جو مصروف زندگی ہے نا، وہی سب سے بہتر زندگی، کیا بات ہے جی، کیا بات، وہی سب سے بہتر زندگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری بات میں ہے۔ اپنے نوجوانوں کو، آپ نے کہا کم عمر نقیب، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی اس بات کی کہ آج جب میں کسی ہم عمر کو نقابت کرتے دیکھتا ہوں، حضور کی نعت پڑھتے دیکھتا ہوں، آل پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے دیکھتا ہوں، اللہ، تو میرا دل بڑا باغ باغ ہوتا ہے کہ یہ بڑے قسمت والے ہیں، سبحان اللہ، یہ بڑے مقدر والے ہیں، کیا بات ہے، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ، کوئی پوچھتا نہ تھا، اللہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ، کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، واہ واہ آقا واہ، آپ نے خرید ماشاء کر اللہ ماشاء اللہ، اور نظامی صاحب، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، میں جب نقابت کی راہ میں آیا، جی اس فیلڈ میں آیا نا، تو بڑا کرم دیکھا، بڑا کرم، جو عزتیں، جو مقام، جو وقار، جو سٹیٹس میں نے اس راہ میں دیکھا ہے نا، کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ، کیا بات ہے، اور مجھے یہاں اپنے نانا جی کے 4 مصرے یاد آ گئے اللہ، کہ میرے مولا ایک نکی جئی عرض میری، میرے مولا ایک نکی جئی عرض عرض میری۔ میری، جناب نظامی صاحب تشریف فرما ہے، حیدری صاحب ایک عرصہ ہو گیا، میں تو تب نقابت کی راہ میں بھی نہیں تھا جب سے آپ کو سن رہا ہوں مہربانی، اور دیکھ رہا ہوں، خوشی ہوئی، اور آج میں سبق کے لیے حاضر ہوں، نقابت کے لیے نہیں، سبق کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ کو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ بہت بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ اور اس وقت آپ کو ہزاروں لوگ اللہ۔ دیکھ رہے ہیں، حیدری صاحب، یہ جو میں چوتھا مصرع پڑھنے لگا ہوں نا، یہ ہر نعت خواں کی دل کی بات ہے، جو نعت کو شاعر ہے، جو پڑھتا ہے، اس کے یہ دل کی بات ہے جی جی، کہ میرے مولا ایک نکی جئی عرض میری، وچ تیرے دربار قبول ہوئے، میرے مولا ایک نکی جئی عرض میری، وچ تیرے دربار قبول ہوئے، عشق ہووے تے جنون دی حد تکر، حد پلہ آلے بطول ہو، واہ 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 واہ، عشق کیا بات ہووے، ہے، کیا بات ہے، کیا بات، عشق ہووے تے جنون دی حد تکر، واہ 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 واہ، عشق ہووے تے جنون دی حد حد تکر، تکر، حد پلہ آلے بطول ہووے، اللہ، اور جدوں ہوواں بیمار دوا میری،
حضرت صاحب کیا کمال مصرع ہے. جدوں جدوں ہوا بیمار دوا میری کملی والے دے پیراں دی دھول ہووے. جدوں ہوا بیمار دوا میری کملی والے دے پیراں دی دھول ہووے. اور جدوں دردی دا آخری ویلا ہووے اودوں لباں تے ناتے رسول ہووے. جدوں دردی دا آخری ویلا ہووے اودوں لباں تے ناتے رسول ہووے. بہت اچھا. اور حیدری صاحب میں نانا جی کا لکھا ہوا کلام پڑھوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پنجابی میں اس لیے پڑھوں گا کیونکہ پنجابی میری پہچان بھی ہے. اور بصیر پور کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے نانا جان بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. اللہ میرا نواسا اس وقت ظہور رمضان ٹرانسمیشن پہ میرا لکھا کلام پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ. کہ قدسی نبی دی شان نو تک دے ہی رہ گئے. قدسی نبی دی شان نو تک دے تک دے ہی رہ گئے. قدسی نبی دی شان نو تک دے ہی تک دے ہی رہ گئے. آقائے دو جہان نو تک دے ہی رہ گئے. آقائے دو جہان نو تک دے تک دے ہی رہ گئے. اور حیدری صاحب آپ نے عاشقوں کے امام کا ذکر کیا. شعر سنیے گا کہ قدسی نبی دی شان نو تک دے ہی رہ گئے. آقائے دو جہان نو تک دے ہی رہ گئے. ہس ہس کے مارا کھا دیاں حضرت بلال نے. ہس ہس کے مارا کھا دیا. نظامی صاحب ہس ہس کے مارا کھا دیاں حضرت بلال نے. ہس ہس کے مارا کھا دیاں حضرت بلال نے. کافر اودے ایمان نو تک دے ہی رہ گئے. کافر اودے ایمان نو تک دے ہی رہ گئے. اور حضرت ایوب دے گھر ڈاچی جدو گئی. حضرت ایوب دے گھر ڈاچی جدو گئی. سارے اندے مکان نو تک دے ہی رہ گئے. سارے اندے مکان نو تک دے ہی رہ ماڑی گئے. کلی سی خوش بخت ایوب دی اللہ جتھے جا کے رکی ٹاچی محبوب دی. اللہ نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ایوب دے گھر کیا بات. ڈاچی جدو گئی. حضرت ایوب دے گھر ڈاچی جدو گئی. سارے اندے مکان نو تک دے ہی رہ گئے. اور بہت بڑا شعر اس کلام کا. اس سے پہلے میسج بھی ہے نوجوانوں کے لیے جی جی. کہ جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی. میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی. میرے حسین مجھے عرض کربلا کی قسم جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی. میرے حسین مجھے عرض کربلا کی واہ قسم حامد رضا فریدی صاحب کیا جو بات. تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی. کہ حضرت ایوب دے گھر ڈاچی جدو گئی. سارے اندے مکان نو تک دے ہی رہ گئے. اور وچ کربلا بہادری ویکھی یزیدیاں. وچ کربلا بہادری ویکھی یزیدیاں. پنج تن دے نوجوان نو تک دے ہی رہ گئے. پنج تن دے نوجوان نو تک دے ہی رہ گئے. پنج تن دے نوجوان نو تک دے. کیا بات ہے کیا بات. پنج تن دے نوجوان تک دے. واہ واہ. ناظرین حافظ حامد رضا فریدی ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت حاضری پیش کی ہے. اور اشعار بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور مضبوط. ناظرین انہوں نے ظہور رمضان ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم پہ آ کر ناظرین آپ کی سماعتوں کی نظر کیے. میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے ان کو پسند ضرور کیا ہوگا. دیکھیں میں جب یہاں سے فارغ ہو کے اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں تو سڑکوں پہ نوجوان لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں. وہ پوری رات وہ سڑکوں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں. جب اذان کا وقت ہوتا ہے فجر کی وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ روزہ رکھتے بھی ہوں گے نہیں رکھتے, لیکن انہوں نے ساری رات کرکٹ میں گزار دی. پھر میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
چائے کا کپ انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے تو غیبت کر رہے ہیں۔ آج کل سیاست کا بازار بہت گرم ہے، کوئی نواز شریف کو برا کہہ رہا ہے، کوئی عمران خان کو برا کہہ رہا ہے، وہ برائیاں کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، ان لوگوں کو بھی دیکھیں، اس نوجوان کو دیکھیں، اس کی عمر دیکھیں اور اس کی محبت دیکھیں کہ اس نے کتنی لگن کے ساتھ حضور پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی ہے، اور اپنے نانا جان جناب محمد اکرم دردی توگیری بصیر پوری کا لکھا ہوا کلام انہوں نے تازہ کیا ہے۔ اب دیکھیں وہ نانا کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا نواسا حضور پاک کی بارگاہ میں اشعار پڑھ رہا ہے، اشعار بھی میرے لکھے ہوئے۔ اللہ پاک محمد اکرم دردی توگیری بصیر پوری کی اللہ پاک زندگی میں وقت عطا فرمائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا حسین نواسا عطا کیا ہے۔ جی خالد معصومی اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں۔ حضور ہم نے آپ کا سلام قبول کیا، اللہ پاک آپ کی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں حاضری قبول فرمائے، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے، اللہ پاک وہ جلد از جلد وہ آپ کے مسائل حل ہوں۔ اور صوفی محمد الطاف صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک ان کی بھی حاضری قبول ہو، اور جو بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے اللہ پاک سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ناظرین، جس طرح میں نے پہلے تعارف ایک شخصیت کا کروایا کہ اللہ پاک کی ذات نے ان کو عمرہ کی دولت سے نوازا، اور میری بات غور سے سن لیں، حضور پاک کی بارگاہ میں اتنی دیر تک کوئی جا نہیں سکتا جب تک حضور پاک اسے پسند نہ کرے۔ مور لگے گی تو وہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو شخصیت اس وقت ظہور رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف فرما ہے، محمد عمران قادری الطاہری، ان کو حضور پاک نے اپنی پاک بارگاہ میں بلایا اور دوبارہ پھر جا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ خاص کرم ہے۔ پاکستان کے ممتاز ثنا خواں، ایک عرصہ سے حضور پاک کی نعت پڑھنے والے جناب محمد لطیف زاہد آف مصطفیٰ آباد لاہور، وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سلام پیش کریں۔ حضور ہم نے آپ کا سلام قبول کیا۔ اسد لطیف وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ظہور رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں تو آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے آتا ہوں، اور یہ جو میں نے ظہور رمضان ٹرانسمیشن شروع کی ہوئی ہے ناظرین، یہ آپ کے لیے، آپ گھر بیٹھے نعت خوانوں کو سماعت کریں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھا نعت خوان مجھے ملے، اور میرے رابطے چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد الحاظ شہزاد حنیف مدنی صاحب بھی آ رہے ہیں، شبیر گوندل صاحب سے بھی رابطہ چل رہا ہے، اختر حسین قریشی صاحب سے بھی چل رہا ہے، مرحوم حمدانی صاحب سے بھی چل رہا ہے، تو میاں محمد بابر ہارونی وہ بھی انشاءاللہ ان سے بھی میرا رابطہ ہو چکا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 20 رمضان کو انہوں نے مجھے وقت دیا ہے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور بڑے بڑے نقبا پاکستان کے میرے ان سے رابطے ہیں، تو وہ چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس کی حاضری ہوگی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس کی حاضری ہو جائے گی۔ ہم تو نوکری کر رہے ہیں ظہور رمضان ٹرانسمیشن کی۔ میں محمد عمران قادری الطاہری کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض گزار ہوں کہ آپ نے جو فیضان مدینہ حاصل کیا ہے تو وہ ہمیں بھی عطا کرے اور ناظرین کو بھی عطا کرے۔ اس وقت عاشق مدینہ، عاشق رسول جناب محترم صوفی محمد بلال ستاری معصومی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور ہم نے تو آپ کو دعوت دی تھی تو آپ تشریف لے آتے، میں نے اپنے ساتھ آپ کو بٹھانا تھا، تو قاری عبدالرحمن نظامی صاحب
آپ کا عکس بھی ہے، آپ کی جان بھی ہے، آپ کی روحانیت بھی ہے، اور آپ کا پیار بھی ہے، آپ کی محبت بھی ہے. تو آپ تشریف لائے. ہم نے آپ کو عزت سے بھی نوازا ہے، پیار سے بھی نوازا ہے. حافظ محمد عمیر صاحب بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے بھی حضور شکر گزار کہ آپ نے زور رمضان ٹرانسمیشن کو لائک کیا، اور آپ کی خدمت میں ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو ذرا آگے شیئر کریں. محمد وقار اتاری صاحب، محمد وقار اتاری صاحب بھی ہمارے اس زور رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو لائک کیا اور پسند کیا. انشاءاللہ ہم آپ کے رابطے میں رہیں گے، اور آپ نے اس پروگرام کو شیئر کرنا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اللہ پاک آپ پہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت عطا کرے. جناب محترم محمد عمران قادری. میں سب سے پہلے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے بڑے حضور رمضان ٹرانسمیشن میں دعوت دی. دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا مالک قبول و منظور فرمائے. ظہوری قصوری رحمۃ اللہ کا لکھا اور مشہور زمانہ کلام جو میرے استاد محترم الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے مدینے جانا ہوتا ہے تو پہلی اشعار پڑھ لیتا ہوں. اللہ مجھے اپنے گھر کی باد و خاصی نصیب فرماتے ہیں. تو یہ بھی جب مجھے سے بھی آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میں حافظ مرغوب حمدانی کا شاگرد ہوں. تو اچھا. ناظرین، یہ بہت بڑے عالم اسلام کے عظیم ثنا خان جنہوں نے نعت کی خدمت کی ہے. پورا خاندان حضور کا ثنا خواں ہے. جناب الحاج مرغوب احمد حمدانی ایک نام ہے نعت کی دنیا میں. میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں جی. ان کے بھائی بھی میرے سے بڑا پیار کرتے تھے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. تو حافظ صاحب کے اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت میں وقت عطا فرمائے. حافظ محمد عمران قادری. جو مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. واہ منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے. منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے. جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، اور بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی. پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے.
نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے کیا بات ہے. مکے کی ہوا میں اور طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. اور یہ شعر اس جو ابھی تک سرکار کی بارگاہ میں نہیں جا سکے اللہ پاک ان کو بھی لے کے جائے. آمین. میری ہے دعا یارو سرکار کے روزے پہ میری ہے دعا یارو سرکار کے روزے پہ اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے. اور مکتا چھوڑ آیا ظہوری میں چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھے کو دشوار نظر آئے. ماشاء اللہ محمد عمران قادری الطاہری ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام ناظرین پیش کیا اور یہ کلام حضور کی حاضری کا کلام ہے. اور میں جب پہلی مرتبہ حضور پاک کی بارگاہ میں گیا نا تو میں بس میں اپنا سفر کر رہا تھا. قاری عبدالرحمن نظامی صاحب تو سفر کر رہا تھا تو بس میں اناؤنس ہوا کہ ہم چند لمحات کے بعد سرزمین مدینہ پہ پہنچنے والے ہیں. تو میں عمران صاحب بس میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ایسے سے دیکھنا شروع کیا. دور سے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا مینار نظر آیا گاڑی میں. یقین کریں جب مجھے وہ مینار نظر آیا نا تو میرا جو جسم تھا نا وہ کانپنے لگا اور میرے پہ عجیب قسم کی کیفیت ہو گئی اور میں غش کھا کے بے ہوش ہو گیا. میں بے ہوش ہو گیا. وہ میرے ساتھ جو میرے دوست تھے پورے پریشان یہ کیا ہو گیا. بڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آئی تو مجھ سے کہنے لگے کیا ہوا. مسجد نبوی کے مینار اور کہاں میں کہاں یہ مینار. یہ وہ مینار ہے کہ جن میناروں سے حضرت بلال کی اذان کی آوازیں آتی تھی. فریدی صاحب کتنے دن تک میری طبیعت ہی نہیں صحیح ہوئی صرف مینار دیکھ کے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر اللہ کی رحمت کے آثار. بہت روحانیت بھرا کلام جناب محمد عمران قادری صاحب نے پڑھا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ بھی بلاؤں گا
اور پھر آپ سے 2-3 کلام سنوں گا۔ ناظرین، ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم شخصیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو محبت سے نوازا ہے، اخلاق سے نوازا ہے، پیار سے نوازا ہے، خلوص سے نوازا ہے، اور ان کے ساتھ میری جب بھی ملاقات ہوئی ہے محفل کے علاوہ، یقین کریں ان کے میں نے دل کو بہت بڑا پایا، بہت وسیع دل ہے ان کا۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ہمارے آج کی ظہور رمضان ٹرانسمیشن کا حسن بنے جناب محترم محمد اکبر فریدی۔ حضور، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا اور ظہور رمضان ٹرانسمیشن کا حسن بنے۔ کعبہ ہے عاشقوں کا گوارا فرید کا، کعبہ ہے عاشقوں کا دوارا فرید کا، اور کافی ہے چشتیوں کو سہارا فرید کا، اور جنت تو میرے بابا کی زر خرید ہے، جنت تو میرے بابا کی زر خرید ہے، ارے کتنے عروج پر ہے ستارہ فرید کا، اور کلیر میں بھی تو گنجے شکر کا ظہور ہے، کلیر میں بھی تو گنجے شکر کا ظہور ہے، کیا فیض بانٹتا ہے وہ دلارا فرید کا، کیا فیض بانٹتا ہے وہ دلارا فرید کا۔ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، بابا فرید کی نسبت لے کر ناظرین آپ کو خوبصورت سی نعت سنا رہے ہیں جناب محمد اکبر فرید۔ کھڑے ہوں فرشتے، کھڑے ہوں فرشتے، جس در تے کھڑے ہوں فرشتے، جس در تے اس در دا عالم کیا ہو سی، کھڑے ہوں واہ 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 اکبر صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کھڑے ہوں جس فرشتے، در تے اس در دا عالم کیا ہو سی، جس گھر وچ زہرا پاک ہووے، جس گھر وچ زہرا جس گھر وچ زہرا پاک ہووے، اس در دا عالم کیا ہو سی، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، پاک ہووے، اس در دا عالم کیا ہو سی، کھڑے ہوں فرشتے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، سرکار درتبہ باج خدا کوئی جانتا تے پہچاندا نہیں، سرکار درتبہ، سرکار درتبہ باج خدا کوئی جاندا تے پہچاندا نہیں، ہووے عرش جدے نالین تھلے، ہووے عرش جدے نالین تھلے،
خود سردارم کیا ہو سی واہ 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 واہ، کیا بات ہے اکبر صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اے پاک نبی دے دیوانے اینا دل دے چھڑیا جس نو سے نا دل دے چھڑیا واہ واہ. جس نو سے دل بردایا عالم کیا ہو سی اینا دل دے چھڑیا کیا بات. اس نو سے دل بردایا عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس در دا عالم کیا ہو سی جس گھر وچ زہرا پاک ہووے اس گھر دا عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے. واہ واہ، ماشاءاللہ. محمد اکبر فریدی صاحب نے ایک سما باندھا اور بہت خوبصورت ایک منفرد انداز میں انہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی ہے. ناظرین، حضور پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر صبح 70,000 فرشتے ملائکہ، اللہ کے ملائکہ آتے ہیں اور حضور پاک کی بارگاہ میں درود پاک کی تلاوت کرتے ہیں. پھر شام کو 70,000 آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ حضور پاک کی بارگاہ میں آ جائیں قیامت تک دوبارہ ان کو وقت نہیں ملے گا، باری نہیں آئے گی. لیکن یہ حضور پاک کے امت کتنے خوش نصیب ہے جو بار بار حضور پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں. ناظرین، آج کی ظہور رمضان ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی 10:30 پر ایک نئے پینل کے ساتھ، نئے دوستوں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ. میں وہ نعت خوانوں کو بلاتا ہوں جو بے لوث اور لالچ کے بغیر حضور پاک کی نعت خوانی کرتے ہیں. یہ نعت خواں بھی ہیں، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں، اور بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو محبت سے نوازا ہے، اور کوئی لالچ نہیں ہے. لگن کے ساتھ، چاہت کے ساتھ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں. اور اللہ پاک نے دیکھو ان کو نوازا ہے. عمران صاحب کو 2 ٹکٹ عمرے کے مل گئے. اور غور کریں کتنا مہنگا عمرہ ہے اس وقت، لیکن یہ حضور پاک نے ان کو پسند کیا. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دل سے حضور پاک کی نعت خوانی کرتے ہیں، سرکار ان پہ اپنا کرم فرماتے ہیں، ان پہ کرم فرماتے ہیں. محمد اکبر فریدی صاحب آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور ہم وقت دیں گے. اور ناظرین، جاتے جاتے ایک میسیج چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو لوگ نعت خوانوں کے پیسے کھاتے ہیں، نعت خوانوں کے پیسے کھاتے ہیں، نعت خوانوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے پیسے پکڑ لیتے ہیں، تو پھر ان کو پورے نہیں دیتے، کم دیتے ہیں، کئی مرتبہ دیتے ہی نہیں ہے. وہ ذرا اپنے آپ کا خیال کر لیں کہ آپ کے ساتھ بہت بری ہوگی. حضور پاک نے آپ سے اپنا چہرہ پھیر لینا اور آپ کا حشر کے میدان میں بہت برا حال ہوگا کہ اللہ کہے گا تو میرے محبوب کے ذکر کے ساتھ دھوکہ کرتا رہے اور نعت خوانوں کے پیسے کھاتا رہے. جی کیا منہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے گا؟ توبہ کر، توبہ کر، توبہ کا وقت ہے. اگر تجھے موت آ گئی نا تو تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے. جو نعت خوانوں کے پیسے کھاتے ہیں، علماء کے پیسے کھاتے ہیں، قرہ کے پیسے کھاتے ہیں، مقابا کے پیسے کھاتے ہیں،
اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے اور ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ بھی میں نے ایک میسیج چھوڑنا تھا، مجھے بڑے میسیج آ رہے تھے کہ ہم بڑے تنگ ہیں ان لوگوں سے، یہ ہمارے پیسے پکڑ لیتے ہیں، ہمیں دیتے نہیں ہیں۔ دیکھو کیسے فراڈی آ گئے ہیں جو نبی کی میلاد کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو عالم دین کے پیسے کھاتے ہیں، ہاں جی، ناز خانوں کے پیسے، ہاں جی، یا قرآن کے قاری کے پیسے کھا رہے ہیں، خیال کرو۔ ہاں جی، اپنے گرے بان میں جھانکو، کیا منہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آؤ گے؟ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکل ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول بنو دستور آل رسول۔ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے ہماری یہ نوکری جو ہم نے کی ہے تیری بارگاہ کی، اسے قبول فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اپنی حاضری پیش کی، اللہ پاک سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما۔ میں آنے والے معزز مہمانوں کا شکر گزار، انہوں نے وقت دیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دیا۔ اللہ پاک انہوں نے ماہ رمضان میں تیرے محبوب کا ذکر کیا ہے تو ان کو مدینے کا ٹکٹ عطا کر، ان کو مدینے کی مہر لگا، ان کی کال آئے کہ مدینے میں ہے، ان کی کال آئے مکہ میں پھر رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور اپنے پیارے محبوب کی آل کے صدقے، پیاری بیٹی کے صدقے، زینب پاک کے صدقے، بی بی سکینہ کے صدقے، اللہ پاک یہ میری دعا کو قبول کر شرف قبولیت سے نواز، شرف قبولیت سے نواز، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اور حضور پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حشر میں، قبر میں ہمارا بیڑا پار، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، حضور پاک کی امت کی بخشش فرما۔ حضور پاک کی امت میں سے جو کوئی بھی وصال کر گئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما۔ میرے بھائی محمد عرفان حیدری صاحب اپنی فیملی کو لے کر اللہ تیری بارگاہ سے اب تیرے محبوب کی بارگاہ میں چلے گئے، مالک ان پہ کرم فرما۔ تیرا کہنا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میری بارگاہ میں نہ آنا، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جانا۔ تو جب میرا محبوب تمہارے لیے دعا یا سفارش کر دے گا میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب میرا بھائی اپنی فیملی لے کر مالک تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اس پہ کرم فرما، اس کو نظر بد سے بچا، اسے جھوٹے لوگوں سے بچا، منافق لوگوں سے بچا۔ یہ میں وہ جگہ دے کر گیا ہے جی، اس نے کہا میں مدینے میں لے لوٹتا ہوں تم پاکستان میں لوٹے جاؤ۔ اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت عطا فرما، اس کی فیملی پہ کرم فرما، اس کی فیملی پہ کرم فرما، ہم سب پہ کرم فرما، ہم سب پہ۔ رانا ریاست صاحب یہ اس آفس کے یہ سیکٹری ہیں، ہمیں ٹائم دے رہے ہیں، مالک اس پہ بھی کرم فرما۔ ندیم گاڑی صاحب وہ جو ہمارے اس پروگرام کے سرپرست اعلیٰ ہے اور خصوصی ان کی کاوش ہے، اللہ پاک ان پہ بھی کرم فرما۔ تو نے ان کو 3 بیٹیوں سے نواز دیا ہے، بیٹا بھی دے دے مالک، اس کو بیٹا بھی دے دے، نبی کا نوکر عطا کر دے، غلام محمد عطا کر دے، غلام حسین عطا کر دے مالک، ہماری دعا کو قبول کر۔ عبد الرحمان صاحب کے شکر گزار ہے، حامد صاحب کے شکر گزار ہے، عبد الرحمان صاحب کے شکر گزار ہے، محمد اکبر فریدی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، حیدر حسان حیدری یہ جو اس پروگرام کو چلا رہا ہے، نظر ہے، اللہ پاک اس پہ اپنا کرم فرما، رحمت فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد